बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सिय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा किराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नाहमीर पढ़े थे और नाहमीर के अंदर हमने इसमें मुतमक्किन की अक़साम को शुरू किया था, यानी जो मबनिउल असल के मुशाबे नहीं होता और मुअर्रब होता है, यानी आमिल के मुताबिक उसका इराब बदलता है। तो हमने उसमें से पहली एक किस्म मुफ़रद मुनसरिफ़ सही को पढ़ा था कि जो वाहिद हो और मुनसरिफ़ हो, यानी गैर मुनसरिफ़ ना हो और सही हो। सही का हमने तारीफ़ पढ़ी थी कि जिसके लाम कलमे में, यानी आपको पता है ना, किसी भी कलमे को परखने के लिए फ़ा ऐन और लाम कलमा होता है, जिस तरह कि हमने सर्फ़ में पढ़ा था। लेकिन यहाँ नाहव के अंदर ये होता है कि लाम कलमे में सिर्फ हरफ इल्लत ना हो, यानी वाव अलिफ या, तो उसको क्या कहते हैं? सही। अगर हो तो वो गैर सही है। अब जो हम दूसरी किस्म पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जारी मजरा सही। मतलब ये है, जारी मजरा सही का मतलब है कि जो सही के कायम मकाम हो। सही तो ना हो लेकिन सही के कायम मकाम हो, यानी इसको सही का दर्जा हासिल नहीं होता लेकिन ये सही की कायम मकाम होती है। अब इसकी हम तारीफ़ देखते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इसम पड़ा है ये जारी मजरा सही है कि नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी बात है कि आपने देखना है कि अगर किसी भी इसम के आखिर में वाव या या हो, क्या हो? वाव या हो, वाव और या हो, तो लेकिन उससे पहले वाला जो हर्फ होगा, यानी वाव और या से जो पहले हर्फ आ रहा है वो साकिन हो, यानी उस पर जज़म हो, सकून हो, तो वो क्या कहलाता है? जारी मजरा सही कहलाता है। मसलन देखो लफ्ज़, मसलन हमारे पास एक लफ्ज़ है दलवुन। दलवुन, इसका वज़न है फ़ालुन। तो अब देखें लाम कलमे में वाव आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। और इससे पहले वाला हर्फ देखें, यानी आइन कलमा जो है वो लाम कलमा क्या है? साकिन है। तो इस जब भी इसम, जो भी इसम हो और उसके लाम कलमे में हर्फ इल्लत हो और माक़बल उसका साकिन हो तो उसको हम जारी मजरा सही कहते हैं। अगर माक़बल साकिन ना हो तो फिर वो गैर सही कहलाता है, यानी लाम कलमे में हर्फ इल्लत भी हो और माक़बल साकिन भी ना हो, मुतहर्रिक हो, तो उस वक़्त वो गैर सही कहलाता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जारी मजरा सही की, यानी जो सही के क्या मकाम। इसकी दूसरी मिसाल देख लो, मसलन एक लफ्ज़ है ज़ब युन। ज़ब युन, अब यहाँ देखें या आ गया लाम कलमे में और माक़बल क्या है? साकिन है, जज़म है उस पर, तो ये भी फ़ालुन के वज़न पे है। तो ये दोनों जारी मजरा सही की मिसालें हो गई। इस तरह एक और लफ्ज़ ले रखते हैं जो हम इल्म पढ़ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? नह। तो नहवुन, नहवुन, आप देखें लाम कलमे में हर्फ इल्लत है वाव और माक़बल जो हा है वो साकिन है, नहवुन। तो ये हो गया जारी मजरा सही। ये दूसरी किस्म हमारे पास आ गई। अब हम अगली किस्म को देखते हैं। इराब में इनका इकट्ठा समझाता हूँ क्योंकि इनका इराब एक जैसा है, इस वजह से मैं अभी इन तीनों किस्मों को ले रहा हूँ। अगली किस्म जो हमारे पास है वो है तीसरी किस्म, जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर आपको अगर याद हो तो मैंने जब सर्फ बहाई पढ़ाई थी तो सर्फ बहाई पढ़ाते हुए मैंने आपको इसमें फ़ाइल की जब गर्दान बनाने का तरीका सिखाया था और वहाँ 18 सीगों वाली गर्दान सिखाई थी कि दारेबुन, दारेबान, दारेबुना, दाराबतुन, दुर्राबुन, दुर्रबुन, दुर्बुन। तो वहाँ पे मैंने जब चौथे सीगे पे गया था दारेबुना के बाद, तो मैं वहाँ क्या कहता था? जमा मुकस्सर इसमें फ़ाइल, जमा मुकस्सर इसमें फ़ाइल। तो वहाँ मैंने आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत की थी कि जब आप क्या बनाएं, जमा मुकस्सर, इसका पूरा नाम है जमा मुकस्सर मुनसरिफ। जमा मुकस्सर मुनसरिफ, मैं अभी वजाहत करता हूँ। आपको पता है जमा किससे बनती है? वाहिद से बनती है। अरबी में 3 स्टेप होते हैं, वाहिद, तस्निया, जमा, लेकिन जमा होती तो वाहिद ही से है। अब वाहिद से जो जमा बनाते हैं आप, तो उसके 2 तरीके हैं कि आप जब वाहिद से जमा बनाते हैं तो वहद के अंदर कोई तब्दीली नहीं करते, तगय्युर नहीं करते। वहद जैसे बना हुआ है उसको आप तोड़ते फोड़ते नहीं हैं। तो
اس سے جو جمع بنتی ہے، مثال کے طور پہ دیکھو یہ لفظ ہے مسلمن، ایک لفظ ہے مسلمن، تو اب داربن، سامعن، اب کیا کرتے ہیں، اب نے جب جمع بنانی ہوتی ہے آپ میم سین لام میم میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، جیسے ہے ویسے رہنے دیتے ہیں، صرف کیا کرتے ہیں اس میم جو آخری میم ہے اس کے اوپر سے تنوین ہٹا کے آگے واو لگاتے ہیں اور نون لگا دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے مسلمونا، ٹھیک ہے، داربن داربونا، شاربن شاربونا، تو یہ ہو گئی جمع سالم، یعنی جو آپ نے اس وحد سے یہ جمع بنائی، اس وحد کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی تو یہ ہو گئی جمع سالم۔ اور اگر آپ وحد سے جمع بناتے ہوئے وحد کی جو بناوٹ ہے، یعنی وحد جس طرح بنا ہوا ہے اس کے اندر توڑ پھوڑ تغیر تبدل کر دیتے ہیں، یعنی اس کے جو حروف ہیں ان کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں یا ان کے درمیان میں کوئی حرف گھسیڑ دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں، تو وہ ہو جاتا ہے جمع مکسر۔ اب دیکھیں مثلا میرے پاس ایک لفظ ہے راجولن، دیکھیں راجولن، اب یہاں دیکھیں راجولن یہ ہے ایک آدمی کو کہتے ہیں، اب اس کی آپ جمع بناتے ہیں رجالن، تو تھوڑا سا غور کریں کہ را جیم لام، اس کی ترتیب وحد کی کیا تھی، را جیم لام، جب میں نے اسے جمع بنائی را اور جیم کے بعد کیا آ گیا، الف آ گیا، یعنی میں نے جیم اور لام کے درمیان، آخر میں نہیں، اس کے آگے نہیں، اس کے درمیان میں، یعنی جو اس کی شکل تھی اسی شکل کو میں نے بگاڑ دیا، وحد کی شکل کو بگاڑ کے میں نے جمع بنائی، تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع مکسر کیا ہوتی ہے کہ جس میں وحد کی جو بناوٹ ہے، یعنی وحد جس طرح بنا ہوا ہے اس کو کیا کر دیا جائے، توڑ پھوڑ دیا جائے، اس کے اندر تغیر و تبدل، تبدیلی کر دی جائے، تو وہ کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے، وہ جمع مکسر کہلاتی ہے، اور اگر نہ کی جائے تو وہ جمع سالم کہلاتی ہے، مذکر کی ہو تو جمع مذکر سالم کہلائے گی۔ اب اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں، مثلا میں کہتا ہوں شاجراتن، کیا کہتا ہوں، شاجراتن، اب یہ ایک درخت کو کہتے ہیں شاجراتن، اب اس کی جب جمع بناؤں گا تو اس کے شروع میں نے کیا لگا دیا، الف، یعنی حمزہ لگا، اش جا، جیم کے بعد پھر الف بھی بڑھا دیا، را دو پیشرن، اشجارن، یہ جو گول تا ہے یہ اپنا وحدت کے لیے، یعنی وحد کو بتانے کے لیے آئی تھی، تو اس کو میں نے جب جمع بنایا تو ہٹا لیا، اشجارن، افعالن۔ اب یہاں دیکھیں شاجراتن کی جمع آ گئی اشجارن، تو اب یہاں غور کر لیں کہ یعنی میں نے اس کی دیکھے نا اسی شکل جو وحد کی شکل تھی اسی کو توڑا پھوڑا ہے، تو اس کو توڑ پھوڑ دیا تو یہ بھی جمع مکسر بن گئی۔ اس طرح ایک اور دیکھیں، مثلا ہمارے پاس لفظ ہے کتابن، تو اس سے بن گیا، اس کی جمع آتی ہے کوتبن، اب یہاں دیکھیں وزن ہے فعلن، کوتبن، اب دیکھیں میں نے جو کتاب کی شکل تھی وحد کی، جب میں نے اس کو جمع بنایا تو اس کو توڑ پھوڑ دیا، یعنی اسی کے اندر کیا کیا کہ جو الف تھا الف کو میں نے ہٹا دیا، وحد کے اندر والے الف کو جمع کے اندر، تو وہ ایک جمع، وہی وحد سے جمع بن گئی۔ اس طرح آپ دیکھیں رسولن، تو وہ بنے گا روسولن، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے ذہن کے اندر کئی چیزیں بنا سکتے ہیں، مثلا لفظ ہے طریقن، رستے کو کہتے ہیں، طریقن، تو اس کی آئے گئی جمع تورو کن، تو اس طرح اس میں فائل میں آپ بہت سارے سیگے آپ کے پاس اس میں فائل کی گردان میں تو ہوتے ہی ہیں، دارابتن، درابن، دربن، دربن، درباؤ، دربان، درابن، دروبن، تو یہ وہاں تک آپ نے پڑھے تھا وہ سارے کے سارے جمع مکسر کے آتے ہیں۔ تو یہ ساری میں نے کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی، حجرن، احجارن، حجرن، احجارن، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بہت ساری مثالیں پیدا کر سکتے ہیں جس سے آپ کے سامنے جمع مکسر آئے گی، یعنی جس میں وحد کی بنا سلامت نہیں۔ لیکن ایک چیز کو آپ نے یہاں نوٹ کرنا ہے، جس چیز کے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ جمع مکسر کے بعد میں نے ایک لفظ لگایا منصرف، یعنی جمع مکسر بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا جمع، دو طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سالم بھی ہوتی ہے اور مکسر بھی ہوتی ہے۔
یہ تو ایک بات ہو گئی. اب یہ ہے کہ جو جمع مکسر ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, بعض اوقات منصرف ہوتی ہے اور بعض اوقات غیر منصرف ہوتی ہے. وہ جو بات میں پیچھے بتا چکا ہوں, غیر منصرف ہوتی ہے. اگرچہ غیر منصرف کو ہم جب ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی, لیکن میں یہاں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ جمع مکسر منصرف کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو یاد رکھیے, آپ نے جمع اقصا پڑھی تھی, یاد ہوگی آپ کو, جمع اقصا پڑھی تھی. تو جمع اقصا جب آتی ہے یعنی جو وزن تھا مفاعلو یا مفاعیلو, یہ آپ نے پڑھا تھا جمع اقصا بنانے کا طریقہ جو آپ کے ذہن میں ہے. تو جو جمع اقصا ہوتی ہے نا, یعنی جو جمع اقصا کے یعنی اس وزن پہ جو جمع بنتی ہے کسی بھی لفظ کی, وہ کیا ہوتی ہے, جمع مکسر بھی ہو تو وہ غیر منصرف ہوتی ہے. ہم جو اس قسم میں پڑھ رہے ہیں وہ غیر منصرف کو نہیں پڑھ رہے, ہم جمع مکسر منصرف کو پڑھ رہے ہیں, اور وہ جو ہوتی ہے وہ منصرف میں اندر نہیں آئے گی, وہ غیر منصرف کے اندر آئے گی. اس کی مثال دے دیتا ہوں, مثلا مسجد کی جمع مساجدو, مصباح کی جمع مصابیح, یہ آپ پڑھ چکے ہیں. میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا اس طریقے سے آپ کوئی اور لفظ لے لیں جس سے آپ اسی وزن پہ لے آئیں, مسجد مساجدو. اچھا, اس طرح سے مغسل مغاسلو. تو اب یہ ساری جمع ہیں, یعنی نہانے کی بہت ساری جگہیں. تو اب یہاں دیکھیں, اس لحاظ سے آپ جو ہے وہ مفاتیح, بہت ساری چابیاں, ٹھیک ہے, مفتاحون کی جمع مفاتیح. تو اب آپ جتنے بھی اس طرح اس وزن پہ لائیں گے وہ مکسر منصرف نہیں ہوگی, وہ غیر منصرف ہوں گے. ہم جس قسم کو پڑھ رہے ہیں یاد رکھنا, ان کو اس قسم میں آپ نے شامل نہیں کرنا ہے, ان کو غیر منصرف میں لے کے جانا ہے. تو ہم نے ان قسموں کو دیکھنا ہے جو جمع مکسر ہو اور منصرف ہو, یعنی اس وزن پر نہ ہو تو وہ جمع مکسر کہلائے گی, جمع مکسر منصرف کہلائے گی. جس طرح میں نے پیچھے مثالیں آپ کو دیں, یعنی اس وزن پہ نہیں ہوگی تو آپ سمجھ جانا ہے کہ وہ جمع مکسر جو وید کی بنا بھی ٹوٹ جائے اور اس وزن پر بھی نہ ہو تو وہ ہوگی مکسر منصرف. یہ جب تین قسمیں آپ کے سامنے آ گئیں, اب میں آپ کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں متمکن سارا کیا ہوتا ہے, مورب ہوتا ہے, جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا, یعنی عامل کے حساب سے اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے. عامل بدلے گا, اعراب بدلے گا. اب آپ نے ان کو سمجھنا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کوئی بھی کلمہ ہے اس کی کل 3 حالتیں ہوتی ہیں, کوئی بھی کلمہ ہے اس کی کل 3 حالتیں ہوتی ہیں, رفع, نسبی اور جری, یعنی فاعلی, مفعولی, اضافی. بتایا تھا میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے, آپ کے ذہن کے اندر ہی ہوگا. اب یہ بھی جو جس طرح مبنی کی میں نے بتایا تھا 3 حالتیں, لیکن مبنی تینوں حالتوں میں اس کی عامل بدل بھی رہا ہو, اس کا تقاضا بدل بھی رہا ہو, حالت بدل بھی رہی ہو تو اس کا اعراب نہیں بدلتا. لیکن یہ جو اس میں متمکن ہے کیونکہ یہ معرب ہے تو اس کا اعراب جو ہے عامل کے بدلنے سے, حالت کے بدلنے سے بدلے گا. اب میں آپ کو بتایا اعراب جو ہے وہ سب جگہوں پہ ایک جیسا نہیں ہوتا, حرکت سے بھی ہوتا ہے, حرف سے بھی ہوتا ہے, تقدیری بھی ہوتا ہے, لفظی بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا اس کو توجہ سے سمجھنا ہے کہ جو ہم نے پہلی 3 قسمیں پڑھی, مفرد منصرف صحیح ہو, یا چاہے جمع مکسر منصرف ہو, یا جاری مجرد صحیح ہو, یعنی ان تینوں میں سے کسی بھی کیٹیگری کا کوئی لفظ ہو, تو اگر ان 3 قسموں میں سے کسی قسم کی بھی حالت رفع آ رہی ہو, حالت رفع آ رہی ہو, یعنی وہ کلمہ رفع کی پوزیشن میں پڑا ہو, رفع کا تقاضا کر رہا ہو, تو آپ نے اس کو کیا دینا ہے, ضمہ دے دینا, یعنی اس کو آپ نے پیشیں دے دینی ہے. الف لام نہ لگا ہو تو تنوین بھی دے سکتے ہیں. تو یعنی مثال دیتا ہوں, مثلا میں پہلی قسم کی مثال دیتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں جاء زیدن, کیونکہ جاء فعل ہے اور زیدن کیا بن رہا ہے, فاعل بن رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے فاعل کس پوزیشن میں ہوتا ہے, فاعل ہمیشہ رفع مانگتا ہے. تو یعنی اب یہاں میں نے اس اسم کو پہچانا ہے, تو زید کو میں نے جب پہچانا تو زید اسم غیر متمکن کی کسی قسم میں نہیں تھا بلکہ یہ متمکن ہے. اور متمکن کی جب قسموں میں نے غور کیا تو یہ پہلی قسم ہے, مفرد منصرف صحیح. میں کہتا ہوں ہاذا انفن,
میں اشارہ کر کے کہتا ہوں ہاذا انفن، یہ ناک ہے، تو ہاذا مبتدا ہے، انفن خبر ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، یعنی رفع کے حالت تقاضا کرتی ہیں۔ ابھی ہم انہیں ان کی ڈیٹیل آگے پڑھنی ہے، یعنی جو آگے جائیں گے تو ہم انشاءاللہ کیونکہ ہم نے ابھی عامل پہ تو بحث کرنی ہے نا، ابھی تو ہم معمول کو پڑھ رہے ہیں، تو میں نے ابھی اس پہ غور کرایا۔ ہاذا کو دیکھیں تو ہاذا آپ کو پتہ ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس میں غیر متمکن کی قسم اسماء اشارات میں سے ہے، اور انفن جو ہے اب اس پہ غور کیا تو یہ اسم ہے، اسم کی کون سی قسم ہے؟ مفرد منصرف صحیح ہے، پہلی قسم ہے۔ تو آپ کو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ مفرد منصرف صحیح یا جاری مجرا صحیح یا جمع مکسر منصرف میں سے کوئی لفظ جب حالت رفع میں پڑا ہو تو آپ نے اس کو ضمہ دے دینا ہے، یعنی اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ اعراب بالحرکت ہوتا ہے، اور حرکت میں سے کون سی حرکت؟ ضمے کے ساتھ لفظی اعراب ہوتا ہے اس کا، یعنی انفن زیدن، ٹھیک ہے، ہاذا انفن، ہاذا اذن، ہاذا عین، ٹھیک ہے، ہاذا خد، یہ سارے مفرد منصرف صحیح کی مثالیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ ہاذا کتاب آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو مثال ہو گئی رفع کی۔ اب اسی کو اگر آپ نسبی میں لے جائیں، مثلا میں کہتا ہوں لفظ رأیتو، آپ کو پتہ ہے رأیتو کے اندر تو ضمیر جو ساتھ ٹچ ہے، میں نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ دیکھا فعل ہے، کس نے دیکھا؟ میں نے دیکھا۔ رأی فعل، تاپش تو فاعل ہے، یعنی رأی تو فعل اور تو ضمیر اس کا فاعل ہے، یعنی ضمیر یہاں پہ فاعل آئی پڑی ہے، یہاں فاعل اسم ظاہر نہیں ہے بلکہ ضمیر ہے، یہ ہو گیا فعل اور یہ ہو گیا فاعل۔ اب آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جو چیز آئے گی وہ مفعول ہی ہوگی، کیونکہ فعل بھی آ چکا ہے، فاعل بھی آ چکا ہے، تو اب جس پر کام ہوگا وہ آئے گا۔ تو میں کہتا ہوں رأی تو اب زید دیکھیں کون سی قسم ہے؟ اسم مفرد منصرف صحیح پہلی قسم ہے۔ تو اب آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پہلی تین قسمیں پڑھی ہیں اگر یہ حالت نسبی میں پڑھی ہوں تو ان کو فتح دینا ہے، کیا دینا ہے؟ فتح دینا ہے، مطلب زبر دینی ہے، الف لام نہ ہو تو تنوین دینے۔ یاد رکھیں جب حالت نسبی لکھتے ہیں نا اس کے آگے الف لکھ دیتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے۔ زیادہ تر آپ نے جس طرح کے صرف صغیریں پڑھی تھی تو ہم مصدر کو جب گردان کے اندر لکھتے تھے تو حالت نسبی میں لکھتے تھے تو اس کے اوپر آگے الف بھی لگا دیتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ یہ اب میں نے الف لگا دی اس لحاظ سے، زیدن، اصل تو یہ اعراب آنا ہے زیدن، یعنی دال دو پیش۔ اس طریقے سے دیکھیں میں اگر انف کی بات کروں تو اپنا انفن سے ہٹ کے کوئی اور لے لیں، مثلا آپ کہتے ہیں اپنا کوئی بھی اور چیز، رائی تو کتابن، ٹھیک ہے، رائی تو انفن، میں نے ناک دیکھا، اوزن، کوئی بھی لفظ اس طرح سے آپ مفرد منصرف صحیح کا لے سکتے ہیں، اور اس کو آپ اس کے حالت نسبی جب بھی آئے گی، رفع میں آئے گا تو ضمہ دینا ہے، نسبی کی پوزیشن میں آئے تو آپ نے اس کو نسبی کی، اور بھی آپ بہت ساری پوزیشنیں پڑھیں گے، ابھی تو میں نے ایک سمجھائی ہے نا مفعول، کہ مفعول جہاں بھی ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے کیونکہ یہ فاعل ضمیر تھی تو ضمیریں آپ کو پتہ ہے مبنی ہوتی ہیں، اس لیے اگرچہ فاعل رفع مانگتا ہے لیکن میں نے اس کو تاپش تو ہی پڑھا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اب اگر کوئی بھی ان تینوں قسموں میں سے، یعنی مفرد منصرف صحیح، جاری صحیح اور جمع مکسر منصرف میں سے حالت جری میں پڑھا ہو تو آپ نے اس کو جر دینی ہے، مطلب کسرہ دینا ہے، یعنی زیر دینی ہے، جر دینی ہے۔ اب مثلا یہی دیکھ لیں، میں کہتا ہوں مرہ سے نکلا ہے، مرہ اس کا وحد ہے، مرہ میم را زبر مرہ زبرہ، یعنی اس کا مضاعف ہے، یہ مضاعف ثلاثی ہے، جس طرح مدہ پڑا تھا، تو اس کی جب نیچے آپ گردان پڑھیں گے مرہ مرہ مرو مرت مرتا مررنا، یعنی جب چھٹے سیغے پہ آتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے، اس کی وجہ ہم قوانین میں پڑھیں گے، مررنا مررتا مررتما مررتم مررتی مررتما مررتنا مررتو میں گزرا، اس کا معنی بنتا ہے، مرہ کا معنی تھا گزرا وہ ایک مرد، تو مررتو کون گزرا؟ میں گزرا، تو یہ ہو گیا فعل، تو ضمیر اس کا فاعل۔ اب اس کا آگے آتا ہے مفعول۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچروں میں آپ کو یاد ہوگا ایک بات بتائی تھی کہ کبھی کبھی فعل جو ہوتا ہے وہ مفعول سے ڈائریکٹ نہیں ملتا بلکہ اس کے درمیان میں کوئی حرف آ جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے الا کا حرف بتایا تھا، مثال اگر آپ کو یاد ہو تو، جو مررتو فعل ہے نا یہ جب اپنے مفعول سے ملتا ہے تو اس سے پہلے با لگتی ہے،
یعنی با کے ذریعے سے ملتا ہے. اس کو تھوڑا یہ ایک بہت وسیع سبق ہے جس کو انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اگر میرے ان استعمالات کو سمجھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ کون سے فعل کے بعد حرف لگانا ہے اور کون سے فعل کے بعد حرف نہیں لگانا اور کون حرفوں کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے آگے جا کے. اب یہاں زید کی بات کرنی تھی تو اس سے پہلے آئے گا با زیر بی. میں نے آپ کو بتایا نا اسے مفعول جو ہوتا ہے اس کا حرف کے بغیر نہیں آتا تو حرف کون ہوتا ہے با. اب با لگائی میں نے جب کس کے اوپر زید پہ تو بے زید. اب زید کون سی کیونکہ حرف جارہ میں سے آ گیا. حروف جارہ آپ آگے میں نے پیچھے بتا بھی چکا ہوں کہ حروف جارہ میں سے کوئی پڑھا ہو من الا لام لی با یہ جب پڑھے ہوں الا تو ان کے آگے جو آتا ہے وہ حالت جری میں ہوتا ہے. تو اب با پڑھی ہے تو با کے آگے یہ حالت جری میں ہے تو میں نے ابھی بتایا کہ اس کو کیا دینی ہے جر. بے زیدن بے زیدن بے زیدن. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے القلم علی کتابن القلم علی کتابن القلم. اب یہاں دیکھیں القلم یہ مبتدا بن رہا ہے علی کتابن تو علی حرف ہے کتابن مجرور پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں دونوں ایک ہی قسم مفرد منصرف صحیح کی مثالیں ہیں لیکن یہ حالت رفع میں پڑھا ہے اور یہ حالت جری میں. اس کو الل کتاب پڑھیں گے الف لام لگائیں گے تو صرف کتابی پڑھیں گے کیونکہ الف لام کے وقت تنوین نہیں آتی. جس طرح اس کے اوپر میں نے الف لام لگایا تو القلم پڑھا. اگر الگ الف لام نہ لگاتا تو ہوتا قلم علی کتابن. لیکن معرفہ جو ہوتا ہے جب مبتدا بنایا جاتا ہے تو اس کو معرفہ رکھا جاتا ہے. القلم علی کتابن قلم کتاب پر ہے. تو اب دیکھیں القلم یہ حالت رفع میں تھا تو اس کو قلمو پڑھا اور یہ جری میں تھا تو کتاب بن پڑھا. تو بہت ساری آپ مثالیں دے سکتے ہیں. اس طریقے سے کوئی بھی مفرد منصرف صحیح ہوگا رفع میں اس پہ رفع نصبی میں نصب جری میں جر آئے گی. یعنی اس کو آپ نے اعراب اس کا کون سا ہوتا ہے اعراب بالحرکت ہوتا ہے اور لفظی ہوتا ہے. رفع میں پیش نصبی میں زبر جری میں زیر یعنی ہم اس کو اب رفع نصب جر کہتے ہیں. تو یعنی اس پہ تینوں قسم کے اعراب آتے ہیں ہر حالت میں اپنا اپنا آتا ہے. یعنی یہ پوزیشن دیکھنی ہے کہ اس کی کون سی ہے. اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے پوزیشن کتاب سے یعنی زبر زیر پیش آتا ہے. اب میں دوسری قسم کی طرف چلا جاتا ہوں یعنی جو جاری مجرور صحیح ہے وہ بھی سیم اسی طرح سے ہے. مثلا اب دیکھیں میں کہتا ہوں ہاذا میں اس کو مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ اچھے طریقے سے لکھی ہوئی آ جائے کہ ہاذا دلون ہاذا دلون ہاذا دلون. تو ہاذا مبتدا ہے اور دلون کیا ہے خبر ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتی ہے خبر بھی مرفوع ہوتی ہے یعنی یہ رفع کا تقاضا کرتی ہے. تو اب یہاں دیکھیں گے دلون حالت رفع میں پڑھا ہے رفع مانگ رہا ہے تو میں نے اس کو کیا پڑھا دلون. دل ون نہیں پڑھا وین نہیں پڑھا. کیوں کہ جب رفع مانگے گا رفع پوزیشن میں پڑھا ہوگا تو اس کو رفع دینا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا ہاذا دلون. یہ بالٹی ہے یہ ڈول ہے بالٹی ڈول. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ وہی چیز میں سمجھانے کے لیے یہ ایک لفظ آپ کو سمجھ چکے ہیں تو اس لیے میں آپ کو تبدیل نہیں کر رہا. رأیتو فعل یہ ابھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں تا پیشتو فاعل ہے. دل اب ون 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 پڑھیں گے سوچیں تھوڑا سا. تو آپ کو بھی بتا چکا ہوں کہ جب یہ حالت نصبی میں آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یعنی یہ مفعول بن رہا ہے تو حالت نصبی میں آپ نے اس کو نصب دینی ہے دل ون. اور اگر یہ حالت جری میں ہو ٹھیک ہے حالت جری میں ہو تو انظر میں ایک مثال دے رہا ہوں اس سے ہٹ کے جو مررتو والی تھی. انظر امر کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں دیکھ تو. امر میں آپ کو پتا ہے فاعل اندر چھپا ہوتا ہے ہمیشہ اس صیغے کے مطابق. انت ضمیر اس کا کیا بن جائے گی فاعل بن جائے گی. یہ ہو گیا فعل اور یہ ہو گیا فاعل تو آگے کون ہی ہوگا مفعول. لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے ایک حرف آتا ہے مفعول سے پہلے. انظر الی
ون، کیونکہ الا کے بعد جو آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے حالت جری میں ہوتا ہے، ابھی میں بتا چکا ہوں، تو دل ون پڑھیں گے، یہ حالت جری میں آیا تو اس پہ جر آ گئی، بالٹی کی طرف دیکھو، بالٹی کی طرف دیکھو، انظر الی دلون، ٹھیک ہے، یا مرر تو بے دلون، وہی پچھلی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ میں بالٹی کے قریب سے گزرا، یعنی با کا معنی بنتا ہے قریب، ساتھ، مرر تو بے دلون، میں گزرا بے دلون، بالٹی کے قریب سے، جس طرح آپ تھا نا مرر تو بے زیدن، میں گزرا زید کے قریب سے۔ تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی جو ہے وہ آپ مثال دے سکتے ہیں، مثلا نحو کو دیکھ لیں، آپ نحو کی مثال بھی دے سکتے ہیں حالت جری میں، مثلا میں دیتا ہوں ھذا کتاب نحو، میں کیا کہتا ہوں، ھذا کتاب نحو۔ اب دیکھیں ھذا مبتدا ہے تو کتاب مضاف ہے، نحو مضاف الیہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا مضاف الیہ پہ بھی ہمیشہ حالت جری ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں حالت اضافی، یعنی مضاف الیہ۔ تو اب یہاں جب نحو حالت اضافی میں آیا، مضاف الیہ ہوا تو مجرور تھا، جری پوزیشن تھی، تو جری پوزیشن میں ہم نے کہا کہ جب بھی جاری مجرا صحیح کا لفظ آ جائے آپ نے اس کو جر دینی ہے۔ تو ان کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں، یہ ہو گئی جاری مجرا صحیح کی مثالیں۔ اب میں آپ کو آخری تو قسم جو ہم نے پڑھی ہے اس کی مثالیں بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے۔ تیسری ہم نے قسم پڑھی تھی جاری مجرا اپنا جمع مکسر منصرف، تو اس میں میں نے اشجار کا لفظ استعمال کیا، رجال ان کی استعمال کیا، تو میں اشجار کی مثال دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ہا اولا ای اشجارن، کیونکہ جمع ہے تو میں نے اس میں اشارہ بھی جمع کا لے کے آیا، ہا اولائی یہ سب، مثلا میرے سامنے یہ درخت کھڑے ہیں تو میں اشارہ کر کے کہتا ہوں ہا اولائی، کیونکہ قریب کے لیے ہے نا، یہ سب اشجارن درخت ہیں، الف لام لگاؤں گا تو الاشجارو۔ آپ کو پتہ ہے الف لام والی بات جو ہے وہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اشجارن، تو دیکھیں یہ مبتدا تھا وہی بات ہے، اور یہ کیا ہے، خبر ہے۔ تو ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ خبر جو ہوتی ہے یا مبتدا جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یہ تو مبنی ہے کیونکہ اسماء اشارات میں سے۔ اشجار ان کون سی قسم آ رہی ہے، اسم متمکن کی قسم جمع مکسر منصرف ہے، پہچاننا آپ نے خود ہی ہے، پہلے پہچان کریں کہ قسم کون سی ہے، پھر آپ نے اعراب تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ رفع، پھر پوزیشن دیکھنی ہے کہ پوزیشن کون سی ہے، رفع ہے، نصبی ہے، جری ہے، اس کی پہچان آپ کو کیسے ہوگی۔ کچھ چیزیں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ فعل رفع حالت میں ہی ہوتا ہے، مبتدا رفع میں ہوتی ہے، خبر رفع میں ہوتی ہے، مفعول نصبی میں ہوتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ جری میں ہوتا ہے، یا من، الا، بے، لام لی، الہ، ان کے بعد کوئی حرف آ جائے تو وہ جری میں ہوتا ہے۔ اور باقی ڈیٹیل سے ہم اگلے اسباق میں پڑھنے والے ہیں جن سے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کلمہ رفع پوزیشن میں ہے یا نصبی میں ہے یا جری میں ہے، ابھی وہ آگے ہم نے تفصیلی طور پہ پڑھنا ہے، لیکن ابھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ رفع میں ہے تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی قسم ہے، یہ دیکھنا ہے مبنیات میں سے ہے یا مورب میں سے ہے، یعنی کیا وہ اسماء غیر متمکن ہے، حروف ہے، یعنی جو بھی قسمیں ہیں وہ ساری چیز، اگر متمکن ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے وہ کون سی قسم ہے۔ تو آپ نے اگر دیکھا کہ جمع مکسر منصرف ہے تو اگر وہ رفع پوزیشن میں ہے تو اس کو رفع دے دو، ہاؤلائی اشجارن، اور نسبی میں ہے مثلا رأی تو وہی بات ہے، میں نے دیکھا، کس کو دیکھا بھائی، اشجارن، میں نے دیکھے بہت سارے درخت، اشجارن نسبی میں آیا، مفعول بنا تو میں نے کیا کر دیا، اس کو نسبی پوزیشن میں پڑھا تو اس کو اشجارن پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب وہی چیز مرر تو بے اشجارن، اشجار نہیں ہے یہ اشجار کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جمع ہے، اشجارن، میں گزرا بہت سارے درختوں کے قریب سے۔ تو بعض بھی یہ سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، اور بھی آپ کوئی لفظ لے سکتے ہیں جن کے حروف جارہ ہو اور جمع مکسر ہو، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ تین قسمیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، تو آپ نے اس طریقے سے بہت ساری کوشش کرنی ہے، مثالیں نکالنی ہیں۔ میں انشاءاللہ گروپس میں، واٹس ایپ گروپس کے اندر، اور آپ کو اس کی مشق بھی دوں گا، الفاظ دوں گا کہ آپ نے ان میں سے پہچان کرنی ہے کہ یہ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے، پہلی قسم ہے، دوسری ہے، تیسری ہے۔ پھر اس کی پوزیشن کو آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، کیونکہ ابھی ہمارا وہ سبق نہیں ہے کہ رفع، نصبی، جری کو پہچانیں، کیونکہ ہم نے وہ آگے پڑھنا ہے، لیکن میں نے ابھی کیونکہ کچھ چیزیں تو بتا ہی دی ہیں نا آپ کو کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے،
ہوتا ہے، جو بھی فاعل بن رہا ہے، جو بھی مفعول بن رہا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جو بھی مجرور یعنی حروف من، با، لام، الا، الہ کے بعد آ رہا ہو تو وہ جری میں ہوگا، یا مضاف الیہ بن رہا ہو تو وہ جری میں ہوگا۔ وہ ساری یہ چیزیں تو اتنا تو آپ کو پہچان ہونی ہی چاہیے، اتنا تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ رفیع ہے، یہ نسبی ہے، یہ جری پوزیشن ہے۔ اور پھر یہ آپ نے جب پوزیشن دیکھ لینی ہے تو پھر اس حساب سے آپ نے اس کو اعراب دیکھنا ہے کہ یہ قسم کون سی ہے، اس قسم کے حساب سے آپ یہ جو پہلی 3 قسمیں پڑھی ہیں یہ بہت آسان ہے، کیونکہ ان کا اعراب رفیع میں رفع، نسبی میں نصب، جری میں جر، یعنی جو پوزیشن ہے جیسا آپ نے لفظ بولا اسی قسم کا اعراب دے دینا ہے۔ اور اعراب کیا ہے؟ رفع مانگے تو رفع دینا ہے، کیا مطلب اس کو پیش دینی ہے، اور تنوین بھی دے سکتے ہیں، لیکن الف لام آ جائے تو تنوین نہیں آتی۔ پھر نسبی میں نصب دینی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جری میں جر دینی ہے۔ ان تینوں قسموں میں سے کوئی بھی اسم آ جائے تو یہ تینوں قسموں کا اعراب ایک جیسا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک جیسا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رفع میں رفع لیتے ہیں، نسبی میں نصب، یعنی ان پہ کوئی تقدیری اعراب نہیں آتا، لفظی آتا ہے اور حرکت کے ساتھ آتا ہے، حرف سے بھی نہیں آتا، حرکتوں سے آتا ہے، جس طرح بھی آپ نے پڑھا زیدن زیدن زیدن، دلون دلون دلون، زبیون زبین زبین، یعنی وہ میں لفظ بھی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے نحون نحون نحون، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ دوسری قسم، تیسری قسم اشجارن 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 احجارن احجارن احجارن، یا رجلن رجالن رجالن رجالن، تو اس طریقے سے کوئی بھی لفظ آپ لیں گے تو ان کو اس پوزیشنوں میں دیکھنا ہے، تو اس کے اعراب تینوں طرح سے آتا ہے۔ پریکٹس کریں، سمجھیں، ایک سبق کو 3 بار کوشش کیا کریں، ضرور دہرایا کریں، اور مزید پچھلے اسباق کو بھی لازمی دہرایا کریں، روزانہ کی بنیاد پہ ایک سبق لازمی دہرایا کریں، جو مشق دی جائے اس کو حل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو سوال ضرور کیا کریں، تاکہ جب آگے بڑھیں تو پچھلے آپ کے سارے کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، تبھی آپ کو آگے کی طرف آسانی ہوگی۔ واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، اس کے اندر اوپر ابھی آپ سوال کر سکتے ہیں، یہاں بھی یوٹیوب پر بھی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور نئے سال کے داخلے بھی جاری ہیں، کوشش کریں دیگر لوگوں کو بھی اپنے ان کے ساتھ منسلک کریں، تاکہ وہ بھی آ کے اس سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور اس دین کو ایک آسان طریقے سے بھی سیکھ سکیں، اور اپنا جو ہے دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا سب کو ایک موقع میسر آ جائے۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔